आज हम सूरह बकरा में ही, मेरा वैसे जहन तो ये था तरावी से पहले कि आज हम वो रुकू पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और हम रमज़ान के रोज़ों के हवाले से इस पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रोज़ों का फ़लसफ़ा क्या है और इसके अहकामात क्या हैं। लेकिन मैंने अभी तरावी के बाद जब कुरान मजीद खोला है तो मेरे जहन में सामने उससे पहले भी एक दो रुकू ऐसे हैं जिनकी तरफ मैं समझूंगा कि आज थोड़ी सी बात हो जाए। अल्लाह ने तौफीक दी तो कल रमज़ान के रोज़ों पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आज जो ज़ेर मुतालिया आयात हैं, ये सूरह बकरा की 100 यानी कि आयत है 159, 159, और इससे ऑनवर्ड जो आयात हैं वो हैं। तो जो 159 आयत है तो इसमें अल्लाह ये फरमाते हैं कि बेशक वो लोग कि जो छुपाते हैं उस चीज़ को जिसे हमने नाजिल किया। इन्नल्लज़ीन यक्तुमूना मा अंज़लना, बेशक वो लोग जो उस चीज़ को छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया मिनल बैयिनाति वल हुदा, बिल्कुल अपनी वाज़े हिदायत के तौर पर और अपना रोशन दलाइल के तौर पर, और बाद इसके कि मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, कि हम अपनी किताब में लोगों के लिए उसको खोल कर बयान कर चुके हैं, बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं। तो हमने अपनी किताब में यानी कि जो तालीमात खोल खोल कर रोशन दलाइल की सूरत में वाज़े की हैं, ये उन तालीमात को लोगों से छुपाते हैं। कि यहूद के हवाले से बात हो रही है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि यहूद के हवाले से ये बात इसलिए हो रही है कि हम होशियार रहें। हमें सुनाया जा रहा है कि यहूद ने ये हरकतें की थी, तुमने नहीं करनी। यहूद ने ये हरकतें की थी, तुमने नहीं करनी। पहली उम्मतों ने ये हरकतें की थी, तुमने नहीं करनी। ये हमें होशियार किया जा रहा है। तो बेशक वो लोग जो अल्लाह की इन तालीमात को जो हमने अपनी किताब में वाज़े कर दी हैं, वाज़े होने के बाद छुपाते हैं, तो अल्लाह अकबर, उनकी अल्लाह ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह लानत फरमाता है। वयलअनुहुमुल्लाइनून, और ये वो लोग हैं कि जिन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। अल्लाह अकबर। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के कि जो तौबा करें, व अस्लहू, और अपनी रविश की इस्लाह करें, व बय्यनू, और इस्लाह क्या है कि वो फिर इनको लोगों के सामने वाज़े करके पेश करें जिस तरह अल्लाह ने पेश की है। तो ये लोग हैं कि जिन पर अल्लाह कहता है कि मैं मेहरबानी से उनकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, उन पर अपनी रहमत हासिल करता हूँ। वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं बड़ा रहम करने वाला, बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? ये यहूद के ऊपर जो अल्लाह ताला ने ये उनकी ये एक बहुत बड़ा गुनाह जो था हमारे, अब मैं आपको एक थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफीक दे। आप ये देखिए कि हम बड़े बड़े कि कसरत के साथ, अब तो जब से ये चैनल और ये ऑनलाइन और सोशल मीडिया हुआ है, तो हर इंसान जो है, हर दूसरा आदमी जो है, वो अपना यानी कि वो मुआशरे की इस्लाह का परचम थामे खड़ा है। और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मजहबी पस मंज़र रखते हैं, दीनी पस मंज़र रखते हैं, और अपनी एक आलमाना यानी कि उनकी एक अपनी उनकी वज़ाकता होती है। तो हम सब को बशमूल मेरे, हम सब को सोचना चाहिए कि क्या हम सब अल्लाह की इस किताब को, इसकी तालीम को अपनी कौम के सामने और दुनिया भर के उन इंसानों के सामने कि जिनके सामने पेश करने के लिए हमारे पास कुछ वसाइल भी हैं,
کیا ہم اس کتاب کو اس طرح پیش کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کو اس اینگل سے ذرا دیکھیں کہ مسلمان ملک ہے، مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان اساتذہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، وفات ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک گھر بتا دیں، ایک گھر جس میں 8 10 افراد ہیں، سب نے ماسٹر کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، پڑھے لکھے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، آفیسرز ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن اگر وہ جانتے ہوں کہ قرآن کو پڑھیں تو اسے سمجھ لیں۔ آپ اندازہ کریں، خود علماء کے گھرانوں کے بچے بھی قرآن مجید کو ترجمے سے اور فہم سے نہیں پڑھتے۔ پھر جو بڑے بڑے یعنی کہ وہ لوگ جن کی گدیاں ہیں، انتہائی معذرت، جن کی گدیاں ہیں، نہ گدی نشینوں نے قرآن پڑھا ہے سمجھ کے، عموم کی بات کر رہا ہوں، استثناء ہوتا ہے بالعموم، نہ بڑے بڑے جو وائز ہیں وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ وہ اپنے عوام تک اس قرآن کو پہنچاتے ہیں۔ غیر مسلم تو دور کی بات ہے نا، اصل میں تو قرآن تو ہے سارے انسانوں کے لیے، مسلمان ہو جو غیر مسلم ہو، مسلمان ہے اس کے لیے کہ اس کو پڑھے اور عمل کرے اور اللہ کے قریب ہو، اور غیر مسلم اس لیے کہ اس کے اندر ایسے دلائل ہیں ہدایت کے کہ اگر کھول کر ان کو سامنے پیش کیا جائے تو ہر سلیم الفطرت انسان اس کو اللہ کی کتاب ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج بھی یورپ کے اندر آپ پڑھیں، وہ جو کتاب ہے ڈاکٹر عبد الغنی فاروق صاحب کی 2 کتابیں ہیں نا، ایک خواتین کے اوپر ہم کیسے مسلمان ہوئیں اور ایک مردوں کے اوپر ہم کیوں مسلمان ہوئے، وہ کتابیں میں نے ابھی بچوں کو اپنے شروع کروائی ہوئی ہیں، اور اس میں پڑھیں کہ اکثریت آج بھی یورپ کی انگریزی میں یا اپنی فرینچ میں یا جرمن میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وہ اتنے یعنی کہ وہ جیسے ان کو پیاسے تھے اور انہیں جناب وہ پانی مل گیا، اور اس قرآن کا فقط ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں آج بھی۔ اور ہم اس قرآن پاک کو بند کر کے، اور ہم نے جناب چوم کے لحافوں میں وہ ایسے رکھا ہوا ہے، نہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ علماء کے لیے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے، تمہارے بھائی قرآن سب کے لیے ہے۔ ہر کوئی اپنی استعداد اور اپنے ظرف اور اپنی محنت اور اپنے اخلاص کے مطابق اس سے سیراب ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے لیے ہے اور اس کے لیے نہیں ہے۔ للناس، سب انسانوں کے لیے، جب اللہ پکارتا ہے یا ایھا الناس، تو سب انسانوں کو پکارتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ تجھے نہیں پکارا اور اسے نہیں پکارا اور مجھے پکارا ہے اور اس کو پکارا ہے؟ یہ تفریق کرنے کی آپ نے سند کہاں سے حاصل کر لی؟ اور وہ قرآن جو خود کہتا ہے کہ اس پہ اللہ بار بار سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے؟ یعنی کہ اللہ صدا لگاتا ہے، کوئی ہے؟ میں نے آسان کیا، کوئی ہے؟ اور ہم نہیں، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے جناب آپ وہ پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ حضرت میں وہ ابھی عمر سیریز لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہوں بچوں کے ساتھ، ایک آدھی روزانہ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، تو اس میں وہ مجھے وہ واقعہ دیکھا، میں نے سیرت میں پڑھا ہوا ہے، تو بچوں کو بتاتے ہیں یہ ایسے ایسے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی سسٹر حضرت فاطمہ کے گھر گئے، فاطمہ بنت خطاب کے، جب انہیں پتہ چلا وہ ایمان لے آئی ہیں، اور ان کے بہنوئی حضرت زید وہ ایمان لے آئے ہیں، حضرت زید بن سعید بن زید میں کہا، یا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، تو ان کو حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے، اور حضرت خباب کی جو مالکہ تھی، جس کے غلام تھے، وہ ایک ظالمہ اور اپنا مشرکہ خاتون تھی، اور وہ خاتون ان سے یہ لوہار کا کام لیتی تھی، اسلحہ تیار کرنے کا، نیزے اور تلواریں اور برچھیاں،
یہ کام کر، لوہار تھے، کسی کالج اسکول یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، وہی آئی، اس وہی کو سنا، ازبر کیا، سمجھا اور جا کے آگے پڑھانا شروع کر دیا۔ ہر مسلمان یہ کرتا تھا۔ یہود کا جرم یہ تھا کہ یہود خود بھی اللہ کی کتاب سے غافل ہو گئے اور انہوں نے اس کتاب سے اپنی پبلک کو بھی دور رکھا تاکہ ان کا رعب قائم رہے، اور کہیں انہیں یعنی کہ ایسی سچویشن آئے کہ جس کو کہتے ہیں نا قومی مفاد، کہ اس قومی مفاد میں تھوڑی شریعت میں رد و بدل کرنے کی ضرورت پڑے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے جناب کیا ہاتھ دکھا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، لاکھوں کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، لوگ یہ پڑھیں، یہ پڑھنی چاہیے، پڑھیں، میں نہیں کہتا نہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید سے اعراض کر کے، قرآن کو چھوڑ کے، یعنی کہ میں کہتا ہوں کتابیں کیا، اب یہ جو موبائل نام کی چیز ہے ہمارے پاس، میں کہتا ہوں آپ صبح جب اٹھتے ہیں اس وقت نوٹ کریں کہ آپ نے سونے تک اور اٹھنے تک کتنی دفعہ موبائل کو کھولا، کتنی دفعہ اس کے واٹس ایپ چیک کیے، کتنی دفعہ یوٹیوب چیک کی، کتنی دفعہ فیس بک چیک کی، کتنی مرتبہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہوگی وہ ہم نے چیزیں دیکھی، کتنی دفعہ، کتنی مرتبہ، اور کیسے ہمارے ذہنوں پہ چھایا رہتا ہے، ابھی کسی نے فون کیا ہوگا، ابھی کسی نے کوئی میسج کیا ہوگا، ابھی کوئی، یہ جو توجہ 24 گھنٹے ادھر موبائل کی طرف ہے، کتابیں تو چھوڑے نا، اس کا 10% بھی قرآن کی طرف ہے۔ اللہ نے آگے کیا کہا ہوگا؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے اچھا یہ بات کہی ہے، اس کے بعد یہ کہی ہے، اس کے بعد یہ کہی، اچھا اس کے بعد آل عمران میں کیا کہی ہے، اچھا آل عمران میں یہ باتیں کی ہیں، تو پھر نساء میں کیا کہا ہے، سورہ نساء میں یہ کہا ہے، اچھا آگے چلیں المائدہ میں کیا کہا ہے۔ بندہ سوچتے ہیں یار، ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ تو اللہ نے کہا وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ تعلیم کو، کتاب کی آیات کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور اس امت کے اہل دانش کو، اہل علم کو اس گناہ سے بچائے، اس گناہ سے بچائے، اور ہمیں اس قرآن کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کے فہم کو، قرآن کی اصطلاحات کو، قرآن کے مضامین کو، قرآن کے موضوعات کو اپنی نوجوان نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے تعلیمی اداروں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کلام جب سینوں میں اترے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دل بدلیں گے، دلوں کی آرزویں بدلیں گی، دلوں کی امنگیں بدلیں گی، دلوں کے خواب بدلیں گے۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، جس میں یہ جو میں نے آپ کے بات، اچھا اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اس میں اللہ نے کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ 20واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، کمال رکوع ہے، کمال رکوع ہے، یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے اس آنے جانے میں، اور کشتیوں میں جو سمندروں کے اوپر، پانیوں کے اوپر ان کا سینہ چیر کے چلتی ہیں، اور جن میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں کہ اس کے لیے سفر کرتے ہیں، اور جناب سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے جو بڑے بڑے کنٹینرز کس پہ آتے ہیں؟ بحری جہازوں پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پانی کے اندر یہ تاثیر نہ رکھتا اور کہ کشتیاں اس کے سینے پہ جناب وہ یعنی کہ اپنا سینے پہ چل سکیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ اربوں ٹن وزن کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ملک و تجارت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اور اس ومان ذل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے پانی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا، اگر پانی یہ بارشیں نہ ہوں، بارش کا سسٹم، بادلوں کا اور بارش کا سرکل اللہ کائنات میں نہ رکھتا، تو آپ دیکھیں دنیا کتنی بنجر ہو جاتی، اور کہاں کہاں پانی نہ ہوتا، کہاں کہاں پانی نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ہواؤں کی اس چلت پھرت نے وتصریف الرحا والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان میں جناب یہ جو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے ان کو، ہواؤں کو اور بادلوں کو، ان میں لآیات لقوم یعقلون، یہ جو عقل والے ہیں، عقل والے جو سوچتے ہیں یار یہ کائنات کا سرکل کیسے چل رہا ہے، اتنا بڑا سرکل،
ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا ہم نے اس عبرت کی نگاہ سے اور سبق حاصل کرنے کی نگاہ سے، اس غور و فکر کی نگاہ سے اس کائنات کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ ہمارے یہ بال کہاں سے اگاتے ہیں؟ یہ ہمارے گوشت کے اندر نیچے سے یہ کالے بال کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ بالوں میں سفیدی کہاں سے آ جاتی ہے؟ یار یہ اللہ صاحب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ ہمارا یہ گوشت کا جو لوتھڑا جسے زبان کہتے ہیں، جو حالانکہ اس سے آواز کیسے نکلتی ہے، ساؤنڈ کیسے نکلتی ہے، یہ زبان کیسے بات کرتی، کیسے یہ کتنی زبانیں بول لیتی ہے ایک زبان؟ اچھا یہ چھوٹا سا آپ کا گوشت کا یہ حصہ بولتا ہے، تو آپ یہ اتنا بڑا مکہ یہ کیوں نہیں بولتا؟ یار یہ اللہ کی نشانی ہے یار۔ آپ سوچا یہ آنکھ کے اندر یہ نور کہاں سے آ گیا جس کی طرح ہم دور دور تک دیکھتے ہیں؟ یار سوچیں کائنات میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں، یعنی کہ میں کہتا ہوں کوئی ایسا آپ جدھر نظر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے کمال اور قدرت کی نشانی نظر آئے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے نا وہ بالکل یعنی کہ وہ کوئی اس طرح کے وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نشئی قسم کے یہ نہیں ہوتے، چکنے ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں اللہ اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے، اللہ کہتے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من دون اللہ من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ جو اللہ کے مد مقابل اور لوگوں کو لے آتے ہیں۔ کوئی اپنے باپ دادا کے رسوم و رواج کو اللہ کے مد مقابل لے آتا ہے، کوئی اپنے پیر کو اللہ کے مد مقابل لے آتا ہے، کوئی اپنے شیخ کو اللہ کے مد مقابل لے آتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کو اللہ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ دلالت کر رہی ہے، کائنات کی ایک نشانی اللہ کے وجود پہ جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ اس سے ساری نشانیوں کو نظر انداز کر کے یہ عقل کے اندھے یہ اللہ کے مد مقابل اور ہستیاں جناب اپنے سے گھاڑ لیتی ہیں، اور ان سے پھر ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اس مال کے کائنات سے ہونی چاہیے۔ اب اللہ کہتا ہے اور بیوقوفو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں، جو کائنات کو ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل کے اندھے نہیں ہوتے، جو کھلی نگاہ کھلے دل ہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جذبہ ہمارے اندر اللہ نہیں رکھا ہے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں اور احباب سے محبت کرتے ہیں، ہم اڑوس پڑوس کے اپنے جیسے دیگر انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی نفی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، اگر کسی سے ہم نے دین کا فیض پایا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں ان کی نفی نہیں ہے، لیکن بھائی کوئی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئے، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں۔ وہ تابع رہنے سے کیا مراد ہے کہ جہاں پر کوئی فکر کی یا عمل کا ایسا دراہا آ جائے کہ جس میں اللہ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہو، اور والدین کی یا برادری کی یا معاشرے کی کہ رسوم و رواج کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہو، تو پھر اللہ کی محبت پر باقی ساری محبتوں کو قربان کر دیا جائے۔ یہ اس کا مطلب ہے، اللہ کی محبت سپیریئر ہوگی، اللہ کی محبت پہلی ترجیح ہوگی، اللہ کی محبت پہلی ترجیح ہوگی، تو اللہ کی رضا،
اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، اللہ کی آیات، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، وہ پہلی ترجیح ہوگی۔ اس کے مقابلے میں نہ ہمیں اپنے نفس کی آواز سننی ہے، نہ اپنے نفس کی آواز سننی ہے، نہ کوئی اور آواز سننی۔ یہ ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت۔ اور پھر آپ سوچیں، میں اس پہ ختم کرتا ہوں، اسی پہ میں آگے نہیں چلتا، کہ ہم سوچیں کبھی کہ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی خوبصورت لگتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا شاید ہم کسی کی بہت ساری طاقت سے مروب ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا ویسی طاقت کے دیکھ کو اپنا انسان جیسے ہندو میں پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کے کمال کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے ہمیں منحوس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار کمال اداکاری کی ہے یار ارطغرل نے، اور ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی کے کمال سے، کسی کی قدرت و طاقت سے، مہارت سے، فن سے، یا کسی کے حسن و جمال سے، یا کسی کے علم سے، یہ بھی کمال میں اور اس میں آ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کون سی چیز ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا ہمسر ہے؟ اللہ سے بڑھ کر جس نے حسن کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسین ہوگا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کی جناب حسن کے دیوانے ہو جائیں؟ اللہ کو چھوڑ کے جس نے اس حسن کو پیدا کیا، اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی قوت و طاقت ہوگی جو چاہے تو ایک نظر نہ آنے والے وائرس کے ذریعے آپ کے 6-7 ارب انسانوں کو لاک ڈاؤن پہ مجبور کر دے اور آپ کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے اس کا جنازہ نکال دے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی مہارت ہوگی یار، کہ جس نے اس خوبصورت سانچے میں انسان کو پیدا کیا اور کائنات کی جملہ مخلوق اس کا فن، اس کی مہارت ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اللہ اکبر یار۔ تو عقلی طور پر بھی اگر ہم سوچیں تو ہمیں اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جذباتی طور پر ہم کسی سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ کسی نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، ایک احسان کیا، دوسرا احسان کیا، تیسرا احسان کیا، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بندہ کمال ہے یار، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے یار، یہ بڑے کام کا بندہ ہے یار، اس سے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو بھائی دینے والی اصل ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے احسانات جو کیے ہیں وہ تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی قدرتیں، اس کی عظمتیں، اس کے احسانات، اس کی عنایتیں، اس کے انعامات گن بھی نہیں سکتے۔ یہ جو سانس لے رہے ہو، یہ جو بول رہے ہو، یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ جو سن رہے ہو، یہ جو تمہارا دل دھڑک رہا ہے، جو تمہاری جو یہ سوچوں میں ایک جو ہے دماغ میں اتنا طوفان آیا ہوا ہے، یہ جو تمہارے دل میں جذبات و احساسات کا سمندر بہہ رہا ہے، یہ سب اس کا منبع و مرکز، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے اللہ کے احسانات تو ہیں۔ تو اگر کسی کے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر بھی اللہ کے سوا تمہیں کسی اور سے محبت اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ جذباتی طور پر، علمی طور پر، عقلی طور پر، وجدانی طور پر، کسی طور پر بھی سوچ لو تو قرآن نے یہاں یہ حکم، یعنی کہ اللہ کا فرمان، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جس سے پھر محبت ہوتی ہے، پھر انسان اس کے گن گاتا ہے، پھر اس کا بار بار نام لیتا ہے، پھر بار بار اس کا ذکر چھیڑتا ہے، انسان کو اس پہ مزہ آتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا۔ تو جب اللہ سے سچی محبت، اللہ کا بندہ حقیقی چاہنے والا بن جائے گا تو پھر سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہوگا، دل میں سب سے زیادہ یاد اس کی ہوگی۔ پھر بندہ چاہے گا اپنے محبوب کو منائے تو بندہ دیکھے گا محبوب کس طرح مانے گا، وہ سوچے گا پھر جس کو میں چاہتا ہوں اس کی خوشی کس چیز میں ہے، پھر اس کی خوشی پہ کے لیے انسان وہ سب کچھ کرے گا جو اس کا دل چاہے گا یا نہ چاہے گا ہے۔ تو قرآن اس کو وہ کہتے ہیں، ابھی اسی سورہ بقرہ میں آگے آیات آئیں گی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں بیچ دیتے ہیں۔
زندگی کیا موت بھی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں. جیسے حضرت کو کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ ہمیں اپنی سچی محبت، اپنی سچی معرفت عطا فرمائے اور اپنی رضا کو زندگی کی پہلی ترجیح بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جی، صلہ رحمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صلہ رحمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے جڑیں، ان سے اچھا سلوک کریں، اور اگر وہ آپ کے اچھے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے نہ دیں، آپ تب بھی خیر و بھلائی کا معاملہ کریں. یہ صلہ رحمی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ اس کا دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی ضرور دے گا. اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی ہے. قطع رحم کے رشتوں کو توڑنا، رحم کے رشتوں کو توڑنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو وہ آ جاتے ہیں نا شریکوں کی لڑائیاں، اور وہ جناب یہ ساس بہو کی اور نندوں کی اور بھابھیوں کی اور بھائیوں کی، اور یہ گندگی ساری اس لیے ہے کہ ہم دین کی حقیقت سے دور ہیں، اور دین کی اخلاقی تعلیمات کو ہم نے اس کی روشنی میں اپنے علم کا اور اپنے رویوں کو اور اپنی سوچ کا تزکیہ نہیں کیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف ہم آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی، صحابیات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور اللہ والوں کی سیرت کا مطالعہ بھی ایک حد تک اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس سے یہ بیماریاں جائیں گی، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں، اخلاق کی بیماریاں ہیں. جی. ہمارے حکمران اسلامی تعلیمات سے محروم ہیں، تو کیا پارلیمنٹ میں اسلامی درس قرآن ہونا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کی سازشوں کے مقابلے کے لیے اسلامی درس کا انعقاد کیا ہوتا ہے کیا یا ہونا چاہیے؟ ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی ایک یہ جہد مسلسل ہے. میں پھر کہوں گا خیر و شر کی کشمکش ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی. تو اس کشمکش سے ہمیں بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں براہ راست قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس کے ذریعے رابطہ دین سے مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے دینی شعور کو بلند رکھنا چاہیے، اپنے علم کی سطح کو بلند تر کرتے رہنا چاہیے. تو خود آپ کے علم کی وہ شعوری سطح، اس کے ذریعے میں انشاءاللہ اللہ آپ کے اندر وہ بصیرت پیدا کرے گا کہ جو آپ کو زندگی کے جملہ معاملات میں یہ رہنمائی کرے گی کہ اس وقت آپ کے کرنے کا کام کیا ہے اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جی. سورہ انفال میں آیت نمبر 33 میں ذکر ہے کہ جب تک اے محبوب آپ ان کے درمیان ہیں اور یہ بخشش مانگیں گے تو ہم ان کو معاف کرتے رہیں گے. اس کا روشنی ڈال. یعنی کہ یہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں تب تک عذاب عام نہیں آئے گا. اور دوسرا اللہ نے یہ کہا کہ پھر اللہ کے رسول بھی چلے جائیں گے تو جب تک کوئی توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں لائے گا. توبہ استغفار اللہ کی بخشش اور رحمت کو پانے کا اور اپنے گناہوں کے نتیجے سے بچنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. اللہ نے ہمیں مہیا فرمایا ہے. جی، اس کا یہ مطلب ہے. تو توبہ سے، استغفار سے بہت ساری آسانیاں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت ساری مشکلات جو ہیں اور مصائب ٹل جاتے ہیں. یہ دین ہی کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جی، کوئی اور؟ اس کے علاوہ ہے کسی کا کوشچن کوئی؟ جی باکس میں تو نہیں ہے، پرسنل کسی کا ہے تو پوچھو. پارلیمنٹ کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب پارلیمنٹ میں درس قرآن ہوتا ہے حکمرانوں کی اصلاح کے لیے؟
پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مشکل ہی لگتا ہے, لیکن پارلیمنٹ میں آپ وہ لوگ بھیجیں جو خود یعنی کہ جدید علوم کے اور دین کے علوم کے ماہر ہوں اور عالم باعمل ہوں, وہ تو مجاہدانہ صفات کے حامل ہوں, انہیں پارلیمنٹ میں بھیجیں آپ نمائندگی تو ہے وہاں پہ, ہیں. علماء کی نمائندگی تو ہے وہاں پہ بھی, کافی سارے علماء ہیں. بس دیکھیں طاقت کے جو مراکز ہیں نا وہاں پہ دین سے مخلص لوگ بیٹھنے چاہیے, جو طاقت کے مراکز ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے صورت میں ہوں, وہ عدلیہ کی صورت میں ہوں, وہ مقننہ کی صورت میں ہوں, وہ انتظامیہ کی صورت میں ہوں, وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہوں. تو مسلمان معاشرے میں جتنے بھی یہ کی پوسٹ ہیں ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کرنے والے لوگوں کو بٹھائیں, جو دین کو بھی جانتے ہوں اور دنیا کو چلانے میں بھی ان کی صلاحیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہو. صالحیت اور صلاحیت میں اپنی مثال آپ ہوں. آپ کسی نے کہا انقلاب کیسے آئے گا, میرے استاد ہیں ڈاکٹر امین صاحب لاہور میں, وہ ایک لیکچر ادھر دینے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات مجھے سنائی کہ لوگ پوچھتے ہیں انقلاب کیسے آئے گا, تو وہ بنیادی طور پہ ماہر تعلیم ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے آپ ایجوکیشن سسٹم بدلیں, جس دن آپ کا ایجوکیشن سسٹم عمر پیدا کرنا شروع کرے گا اس دن انقلاب آنا شروع ہو جائے گا. بات سمجھ رہے آپ؟ تو حضرت مراد یہ ہے کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائے. اب یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ جس طرح حضرت عمر ہے اسی لیول پہ کوئی پیدا ہو جائے گا, لیکن ان کو جو فالو کرے, جو ان کو ماڈل بنا کے چلے, جن کے اندر دین کی حمیت اور غیرت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو, جرت بھی ہو, فقط وہ نیکی کا وعد نہ کریں, فقط نیکی کا وعد نہ کریں, پھر کہتا ہوں فقط نیکی نہیں, انل منکر بھی کریں, امر بالمعروف بھی کریں, اور اللہ کی حدود کے اوپر پیرا بھی دیں, جیسے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے کہ اللہ کے حدود کے پاسبان. یہ بات ہے جی. بات جی, آج کا وقت پورا ہو گیا میرا خیال. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.